अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाजिर हूं आज का शो फैसला आपका लेकर। आज का शो भी हमने तरतीब दिया है मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल के हवाले से। माशी सूरत-ए-हाल और महंगाई को लेकर अपोजिशन जो है वो एक बयान लेकर चल रही है। कल इतवार के रोज़ पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी मुजाहरे किए, जिनकी तादाद जो थी वो कोई ऐसी नहीं थी कि उसको नज़रअंदाज किया जाए। एक तरफ ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हुकूमत जो है वो IMF के साथ मुआहदे के लिए गैर मुल्की ताकतों की खासतौर पर अमरीका की मदद भी ले रही है। कहा गया कि अमरीकी सफीर से मिफ्ता इस्माइल साहब ने मुलाकात की, उनसे मदद की दरख्वास्त की। इसके अलावा जो महंगाई है, बिजली की कीमतों में इजाफा है, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा है, उसकी वजह से जो अवामी मसाइल हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। डॉलर कंट्रोल में है। आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो 213 रुपए का एक डॉलर जो है वो हो गया है। कहा यह गया था कि पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे के बाद डॉलर की जो कीमत है वो कंट्रोल में आ जाएगी, तो वो भी कंट्रोल में नहीं आई। और ना ही स्टॉक मार्केट जो है वो किसी कंट्रोल में आई है, उसमें कोई इस्तेकाम आया है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें रोज़मर्रा सामना करना पड़ता है। तो आज इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में बिलाल अजहर कियानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है और असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और जो हुकूमत की माशी टीम है जो प्लानिंग करती है उसका भी एक हिस्सा है। वेलकम सर। इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है खाकान नजीब साहब ने, हमारे मुआशियात हैं, कुछ अर्सा पहले तक वजारत खजाना से मुंसलिक रहे और एक एडवाइजरी रोल था उनका, और IMF के साथ मुज़ाकरात और दीगर चीज़ों के साथ जो है जुड़े रहे हैं, तो खासा इंसाइट रखते हैं इस तरह के मामलात का। खाकान नजीब साहब आपका भी शुक्रिया। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में तैमूर तालपुर, जो कि वज़ीर जंगलात और हैवानात हैं सूबा सिंध के, और ताल्लुक उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। अजहर साहब, बिलाल अजहर कियानी साहब, आप ये बताइएगा कि अब से थोड़ी देर पहले आज वज़ीर खजाना ने एक इंडिकेट किया जिसे रे ऑफ होप भी कहा जाता है, और कहा कि IMF के साथ जो हमारे मुज़ाकरात हैं वो कल परसों तक जो है उनमें बहाली हो जाएगी। पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था कि IMF जो है उसको बड़े इतराज़ात हैं बजट पर और इसकी वजह से कुछ ताख़ीर हो सकती है। तो वो इतराज़ात क्या थे और अब ये इतराज़ात अचानक कैसे दूर हो गए, और किस हद तक ये बात सच है, ठीक है, या कुछ सियासी बयान है कि अगले 1-2 रोज में ये मामला जो है सीधा हो जाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, जो IMF के मुज़ाकरात हैं वो मिफ्ता इस्माइल साहब, जैसे कि आपने कहा, खुद एक अपडेट दे चुके हैं, और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब ये जल्द ही, कि दिनों की बात है, बल्कि उम्मीद है बहुत जल्द इंशाल्लाह IMF के साथ मामला तय पा जाएंगे, और उसकी 28 जून से पहले हो जाएंगे, जो कि बजट आपने मंजूर करना है 28 नहीं, वो उस तरह की नहीं, इंशाल्लाह जिस तरह मिफ्ता साहब ने कहा दिनों में, तो हम भी इसी उम्मीद में कि इंशाल्लाह, चूंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि काफी जो पॉइंट्स थे जिसके ऊपर कोई एतराजात शायद लफ्ज नहीं, जिसके ऊपर एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग थी, जिसके ऊपर थोड़ा सा गैप था, उसके ऊपर निगोशिएट करके अब वो एक तकरीबन मामला तय पा गए हैं या करीब हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द एक अनाउंसमेंट हो सकेगी, और उससे फिर मार्केट्स में भी इस्तेहकाम आएगा, और जो डॉलर्स पे तो जो लोगों के कंसर्न है वो होंगे। और इस हवाले से पेट्रोलियम की मसनूआत की जो कीमतों के मुश्किल फैसले थे वो भी हुकूमत ने लिए, और उसमें मैं दाद देना चाहूंगा मीडिया को भी और ओपिनियन मेकर्स को कि उन्होंने उस मामले को पोलिटिसाइज नहीं किया, और यकीनन ये एक मुश्किल वक्त है और ये मुश्किल फैसले थे, और इसका बोझ आवाम उठा रही है। मगर ये बदकिस्मती से जिन हालात में हमें हुकूमत मिली थी उसमें ये फैसले लेना हमारी मजबूरी बन गई थी, और ये ना लेते तो डिफॉल्ट था, जिसके नताइज और भी ज्यादा खतरनाक और भी ज्यादा दर्दनाक होते। तो ये एक वी वर बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। मगर ये मुश्किल फैसले लिए हैं, और ये सियासी तौर पे हमारे लिए आसान भी नहीं थे। तो दूसरी जो आपने बात की बजट की, जी, बजट में देखिए हमने बड़ी कोशिश की, मिफ्ता इस्माइल साहब ने, कि इस साल में जो PTI की हुकूमत के छोड़े हुए खसारे थे, जो कि पिछले साल ने 3420 अरब का उनका बजट था, और उसके मुकाबले में उन्होंने 5000 अरब का खसारा करके गए, मतलब कि 1600 अरब तकरीबन उन्होंने अपने बजट से ऊपर खर्चे या कर्जे लेने पड़े मजीद। तो आप 1600 अरब का मतलब यह है कि आपका जो इस साल जो अब नया बजट जा रहा है उसके अंदर जो डिफेंस बजट है उससे कुल रकम ज्यादा है 1600 अरब, जितना उन्होंने सिर्फ बजट मिस किया है। तो उसको अब हमने वापस भी लाना है, 1300-1400 अरब से हम खसारे को भी कम करें, मगर साथ ही साथ हमने सैलरी क्लास को भी उसमें रिलीफ दिया है। उसके अंदर कोशिश की है कि जो हमारे सबसे कमजोर तबकात हैं उनको डायरेक्टली हम मदद फराम करें, और जो हमारे अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, जो हमारी सबसे वेल्थी, सबसे अमीर जो क्लासेस हैं, उनके ऊपर, उन एसेट्स के ऊपर जो प्रोडक्टिव है उसके ऊपर लगाएं। तो ये जो आपने बात की IMF, जिसे आप अमीर तबका कह रहे हैं, ये वही सैलरीड क्लास है,
جو तनख्वाहें लेता है जिस किसी की ज्यादा किसी कम है उससे तो आप टैक्स ले रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, लेकिन और जो सेक्टर हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं और बहुत से ऐसे शोबे हैं जिनको आप उसमें शामिल नहीं कर रहे। यही तो बात है जो आपने कही कि जिसका आपने इशारा किया कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि जहां पे IMF के साथ एक डिस्कशन हो रही है वो यही था कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस बजट में सैलरी क्लास को रिलीफ दिया है। मतलब मिसाल के तौर पे पहले थ्रेशोल्ड होता था कि जिसकी तनख्वाह माहाना 50,000 रुपए तक है उसके ऊपर टैक्स नहीं है, उससे अगली ब्रैकेट के ऊपर टैक्स शुरू होता था। अब वो थ्रेशोल्ड 1 लाख पे कर दिया गया। मतलब कि जो भी शख्स आज पाकिस्तान में 0 से लेके 1 लाख रुपए तक के दरमियान जो भी उस इनकम ब्रैकेट में आता है उसके ऊपर 0 टैक्स है। तो यही वो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमने कोशिश की है कि खसारे भी कम हो, एक हमारा IMF का जो प्रोग्राम है उसको भी रिवाइव करें क्योंकि हमें वो फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है और उससे मार्केट में इस्तेहकाम आएगा, मगर साथ ही साथ हमारी मईशत का पहिया भी ना जाम हो और टारगेटेड सब्सिडीज और मदद हमारी मिडिल क्लास और सबसे कमजोर तबकात को फराहम। खाकान साहब को इन्वॉल्व करें। खाकान नजीब साहब, अब ये बताइएगा सर कि ये जो खदशा था कुछ दिन पहले तक के तनख्वाहें चूंकि बढ़ाई हैं उस पर भी इतराज़ात आ रहे हैं, खबरें थी। इसके अलावा ये कहा गया था कि जो इनकम टैक्स का मामला है, पर्सनल इनकम टैक्स, इस पे IMF के इतराज़ात हैं। अगर जो इतराज़ात दूर हो चुके हैं और जिस तरह से कह रहे हैं बिलाल साहब भी और मिफ्ता साहब ने थोड़ी देर पहले कहा कि IMF के साथ जो है वो रिजम्पशन जो है वो हो जाएगी अगले एक दो रोज में, तो आपको लगता है कि बजट जो पेश किया है कुछ दिन पहले और जो 28 से पहले पास करना है इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी पड़ेगी हुकूमत को, और तब्दीली किए बगैर ये बजट जो है वो एक्सेप्टेबल होगा IMF के लिए और ये जो प्रोसेस है बजट की मंजूरी का ये मुकम्मल हो जाएगा आने वाले दिनों में? तारिक भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन आज टीवी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। देखिए, एक तो IMF का प्रोग्राम मेरे ख्याल में तो फरवरी में साइन होना चाहिए था, 7th रिव्यू की कंप्लीशन होनी चाहिए थी, वरना जो आज हम हालात देख रहे हैं वो ना हो। फिर ऑब्वियसली गवर्नमेंट का चेंज हो गया, हमेशा एक नई गवर्नमेंट जब आती है इट हैज़ टू फाइंड इट्स फीट ऑन द ग्राउंड, इन्होंने किया और अब ये कोशिश कर रहे हैं और हमने इनको सपोर्ट ही किया। मैं तो पेट्रोलियम की प्राइसेस के चेंज में कम्प्लीटली आई वाज द फर्स्ट वन जो मैंने इनको सपोर्ट किया कि दे शुड डू इट एंड दे डिड द राइट थिंग और उससे एक कॉन्फिडेंस पैदा हो। बट पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात है ना तारिक साहब, वो कौम को भी समझ लेना चाहिए कि वो इंतहाई गंभीर है। इट इज नॉट सो हम अगर बजट से आपने सवाल किया चलो उसी से शुरू कर लेता हूँ। अब जो बजट प्रेजेंट हुआ एंड अगेन सपोर्टिव ऑफ हुएवर इज इन गवर्नमेंट, मेरे ख्याल में तो बजट के जो कॉन्टूर्स हैं वो फंड से तय करके हमें बजट लेके ही जाना चाहिए था। दैट वुड हैव हेल्प्ड द गवर्नमेंट, और हमारा काम तो यह है कि हम गवर्नमेंट को वही एडवाइस दें जिससे गवर्नमेंट का काम आसान हो ताकि लोगों का काम आसान हो। इससे मेरी क्या मतलब है, मतलब PIT रिफॉर्म एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था, यानी कि पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था। 28 फरवरी को हमें ये तय करना था फंड के साथ, चलें पहले नहीं हो सका तो हमें फॉर एग्जाम्पल इसको तय कर लेना चाहिए था। इवन मैंने कल एक बजट लिखा है पाकिस्तान का विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द बजट दैट इज बीइंग प्रेजेंटेड इन दी, और वो मैंने इसलिए लिखा है कि देखिए इनके लिए भी इस वक्त इन्फ्लेशन को संभालना नंबर 1 इशू है। ग्रोथ इस वक्त कोई इशू ही नहीं है पाकिस्तान का, फंड को भी ये समझना चाहिए। इन्फ्लेशन संभालना, टारगेटेड सब्सिडीज पे जाना, एडजस्टमेंट्स प्राइसिंग चेंजेस जो हो रहे हैं, POL की हो, एनर्जी की हो, गैस की हो, उनको पास ऑन करना, और अब मॉनेटरी भी चेंजेस आएंगे, यानी कि जो हमारा पॉलिसी रेट है उसमें इनको पास ऑन करना, इस तरह के बोझ कम से कम गरीब आदमी, मिडिल क्लास और मिडिल अर्बन क्लास पे पड़े ताकि हुकूमत को खुद इस्तेहकाम मिले, वरना हुकूमत के लिए ही मामला डिफिकल्ट होते रहेंगे, कोई भी हुकूमत हो। और मतलब हम चाहते हैं कि किसी भी हुकूमत को चलना चाहिए और अपने कदम रखें। सो बजट में तो देखें बहुत सी तब्दीलियां होनी चाहिए, और ये टाइम है, मैं फिर कहूंगा कि इट इज टाइम कि PMLN एंड PDM की जो वो है वो बिल्कुल खुल के डिसीजंस लें। 7,000 अरब का FPR का टारगेट जो है उसको 7800 कर दें। मैंने कल लिखा है कि आप कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए। रिटेल पे आपने टैक्स लगाया, राइट डिसीजन में मूव किया, बट उसको बिल्कुल फिक्स ना कीजिए, गो होल हॉग आफ्टर देम। बहुत अच्छा डायरेक्शन है जिसको सेट किया गया। होलसेल पे इसी तरह जाइए। कैपिटल, एक चीज खत्म करूं, कैपिटल गेन्स पे गवर्नमेंट ने मूव किया और इसी गवर्नमेंट ने 13 में भी मूव किया था। आई वाज ऑन द टेबल विद देम, बहुत अच्छा किया था। उसको होल हॉग जाइए और स्ट्रेंथन कीजिए ताकि लोगों को दिखाई दे कि बोझ जो है किस पे जाना। बिल्कुल सही। अच्छा बिलाल साहब, आप ये बताइएगा कि आपने इंडिकेट भी किया कि हमें लगता है कि हम इन मुश्किलात से निकल जाएंगे। सिचुएशन ये है कि इस वक्त अपोजिशन जो है वो सड़कों पर है, सदर मुमलिकत जो है आप जो आपकी पार्लियामेंट कानून साजी करती है उसको वो वापस भेज देते हैं, आपके असम्बलीज पर, प्राइम मिनिस्टर की असम्बलीज पर अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही।
ایسی صورتحال میں سب سے بڑا جو ٹارگٹ کسی حکومت کے لیے ہوتا ہے کہ سرمایہ کاری کی جائے. ایسی انسٹیبلٹی کی پوزیشن میں جب آپ کا قانون کوئی نہ مانتا ہو, آپ کے سب سے بڑے ریاست کے عہدیدار جو ہیں وہ ان کا رویہ اس طرح ہو کہ وہ آپ کی چیزیں سمری واپس بھیجتے ہوں, تو کتنی جو ہے وہ یہ خام خیالی نہیں ہے آپ کی کہ آپ سرمایہ کاروں کو راغب کر لیں گے. آپ نے بھی بتایا, ہم نے پڑھا ہے کہ سعودی جو ہے وہ سرمایہ کار آ رہے ہیں اور ملکوں کے سرمایہ کار بھی آ سکتے ہیں, لیکن یہ کتنا جو ہے وہ پاسبل ہوگا موجودہ سینیریو میں؟ دیکھیے جو بات کی نا ڈاکٹر خاقان صاحب نے, یہ اصل میں لوگوں کو سمجھنے کی میرے خیال سے, اور ہمیں آپ کے پروگرام سے توسط ہے اور یہ ہمارا ہی کام ہے کہ ہم اس طریقے سے ایک اویئرنیس پھیلائیں کہ یہ جینیونلی سیریسلی مشکل حالات ہیں معاشی طور پہ, اور یہ ایسا وقت نہیں ہے جس کے اندر آپ جو ہے جو اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ جی آپ الیکشن کروا لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, بیکاز یہ حالات ایسے ہیں کہ یہ کیئر ٹیکر حکومت سے سنبھالنے والے نہیں ہیں. اس ٹائم پہ ایک لیجیٹیمیٹلی الیکٹڈ پولیٹیکل گورنمنٹ, اور ہمیں اس ٹائم پہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہونے کی وجہ سے دیگر ساتھی بھی ہیں جن کا بائن ہے, جس کی وجہ سے آپ کو ایک یہ براڈ بائن ہے چاہیے اس وقت میں, تاکہ آپ یہ مشکل فیصلے لے بھی سکیں. اور جو آپ کو سٹیپس لینے کی ضرورت ہے وہ پولیٹیکل جو جماعتیں ہیں جو الیکٹڈ ہیں وہ ہی یہ ان معاملات کو سنبھال سکتی ہیں. دوسری بات دیکھیے, بات اور یہ سمجھنا, یہ کانٹیکسٹ سمجھنا ضروری ہے کہ دسمبر کے اندر شوکت ترین صاحب نے بطور وزیر خزانہ ایک IMF کا پروگرام اس ٹائم پہ اسٹاف لیول اگریمنٹ میں خود کچھ شرائط طے کی, جس کی وہ خلاف ورزی انہوں نے خود مارچ میں آ کے کی. جب عمران خان صاحب کو نظر آ گیا کہ ان کی حکومت جاری ہے, انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں پہ سبسڈی تو دور کی بات تھی, جو قیمت آئل پرائسز انٹرنیشنل منڈی میں تھی اس کے اوپر بھی 30 روپے PDL لگانے کا وعدہ کیا تھا, اور سیلز ٹیکس کا تھا. تو جب انہوں نے اچانک IMF کو کانفیڈنس میں لیے بغیر ایک ایسے ٹائم پہ جب ان کی ہی حکومت کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا بڑا تھا, جب زر مبادلہ کے ذخائر ان کو پتا تھا کہ تقریباً 1.5 مہینے کے امپورٹ کور پہ آ گئے ہیں, کریٹیکل لیول پہ آ گئے ہیں, اس ٹائم پہ انہیں غیر ذمہ دارانہ یہ کام کر کے یہ پرابلم ہمارے لیے کریٹ کی. آپ راغب کر سکتے ہیں صورتحال میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو؟ جی دیکھیے, ہم ساتھ ساتھ اب یہی دو کام کر رہے ہیں. دیکھیے آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب ٹرکی بھی گئے, جی سعودی عربیہ ابھی بزنس ڈیلیگیشنز کچھ آ بھی رہے ہیں, کچھ کو ہم باہر ملے ہیں. تو ایک ان سارے فرینڈلی ممالک کے ساتھ ریلیشنز ڈپلومیٹک سطح پہ بھی اور بزنس ٹو بزنس لیول پہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ریوائیو کریں. ساتھ ہی ساتھ جب انشاءاللہ ہم ذرا انوالو کر لیں, تیمور طالپور صاحب وزیر جنگلات ہیں اور سندھ صوبے کے اور پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تیمور صاحب کل پورے ملک میں اسلام آباد سے لے کر کراچی تک مظاہرے ہوئے, احتجاجی مظاہرے کیے پاکستان تحریک انصاف نے, اور مہنگائی کے نام پر کی. تو لگتا یہ ہے کہ اب ان کو شاید سمجھ آ رہی ہے کہ ملک میں جو اصل ایشو ہے اس کو اجاگر کرنا ضروری ہے اگر عوام کی جو ہے انہوں نے رسپانس لینا ہے. کتنا بڑا وہ رسپانس تھا, کیسا چیلنج تھا آپ کو؟ عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ الیکشن کراؤ, ہولڈ پولز اور ریڈی فار انارکی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ آنے والی ہے اگر مہنگائی ایسی رہی اور عمران خان صاحب کا مطالبہ آگے بڑھتا رہا تو پھر آپ کو ایک وقت آئے گا الیکشن کرانے پڑیں گے, ورنہ عوام کا جو ہجوم ہے وہ سڑکوں پر اس کی تعداد بڑھتی رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا. سب سے پہلے تو ہمیں ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ خان صاحب کا جو غبارہ تھا اس میں سے ہوا نکل چکی ہے. تو جب غبارے میں سے ہوا نکلتی ہے نہ تو وہ نظر آتا ہے نہ تو کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے. ہاں وہ کچرا ضرور کرتا ہے, تو خان صاحب بھی وہی کچرا کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا جو 22 لاکھ لوگ آنے تھے اسلام آباد, تو وہ 22 لاکھ کیا 2 لاکھ کیا 20,000 بندہ بھی نہیں پہنچا سکا. لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا ہے. لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ان کے جو دعوے تھے وہ دعوے جھوٹے تھے, چاہے وہ ان کی حکومت میں آنے سے پہلے کے وعدے, چاہے ان کے حکومت میں رہنے کے وعدے, یا پھر جو حکومت سے جانے کے بعد ان لوگوں نے ایک مذاق عوام کے ساتھ بنایا, اس ملک کے ساتھ بنایا, جھوٹے گھنونے الزام لگائے دوسرے ملکوں پر ہمارے ملک کے لیے جو کہ بالکل غیر ضروری تھے, اور اس میں صرف اور صرف انہوں نے اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. تو شروع میں ان کا بیانیہ واقعی لوگوں کو سچا لگا, سمجھ میں آیا اور آپ نے کچھ رسپانس دیکھا. اب تو خان صاحب خود ٹھنڈے پہ لگے ہوئے ہیں, اور میرے خیال سے جو پچھلی بار ہوا ہے اس کے بعد سے یہ خود بہت بار سوچیں گے ایسا کچھ کرنے کے لیے. اور جو کل ہوتے رہے جہاں جہاں پہ میں نے کچھ تھوڑے بہت ان کے دھرنے وغیرہ دیکھے, تو شو آپ کے سامنے تھا, میرے سامنے تھا. It was nothing major, it was nothing that really تیمور صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پر کوئی پریشر نہیں ہے انتخابات کے حوالے سے, اور جو آپ کے ذہن میں ایک ڈیو ٹائم ہے اسی پر انتخابات ہوں گے, کسی قسم کا ایسا پریشر نہیں ہے کہ جس کے سامنے جو ہے وہ جھک جائے موجودہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے؟ دیکھیں جی, کچھ کوارٹرز جو ہوتے تھے جہاں سے پریشرز آتے وہ الحمدللہ بالکل نیوٹرل ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی اکانومی کو, اس ملک کو واپس بیک آن دا ٹریک لایا جائے, اور انہیں
ٹوٹل چیزیں سیاستدان اور حکومت پر چھوڑ دی ہیں. لہذا پریشر باقی بچا عمران نیازی کا تو وہ کوئی پریشر نہیں ہے. آپ کے سامنے آصف علی زرداری صاحب ہیں, تو جتنا وہ پریشر لیتے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, اور پاکستان کی عوام کو بھی پتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ فیصلے بہتر ہونے ہیں. آف کورس میں مانتا ہوں مہنگائی ہے, آف کورس لوگ پریشان ہیں, پر یہ مہنگائی کون لایا؟ یہ IMF کے ساتھ ڈیل کس نے سائن کی؟ اور بلی کا بکرا ہم بنے بالکل, کیونکہ ہمیں پاکستان کی ریپوٹیشن کو ایٹ سٹیک نہیں لانا تھا. جو ملک عوامی متحدہ کے ساتھ یا IMF جیسے کسی ادارے کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کرے اور اس کو پورا نہ کرے تو اس ملک کے لیے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں, اور ان مسئلے مسائل میں پاکستان کو یا پاکستانیوں کو بالکل بھی ڈالنا نہیں چاہتے. اور میں سمجھتا ہوں جو معاشی جو پیکیجز آئے ہیں, جو نیا بجٹ آیا ہے, جو چینجز آئی ہے, جو امپورٹ پہ بین ہوا ہے, اس کے بعد کچھ وقت میں ہم واپس اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے جیسے ہو جائیں گے. پر میں سمجھتا ہوں عمران خان والے 5 سال یہ اور 5 سال اگلی والی بات نہیں کرتے, پر میں سمجھتا ہوں ہمیں چند ماہ درکار ہے. اچھا سر, بلال صاحب آپ یہ بتائیے گا, چونکہ بڑا ایک اچھا اشارہ کیا انہوں نے, آپ نے فیصلہ کیا تھا آپ کی گورنمنٹ نے کہ امپورٹڈ جو اشیاء تھی بہت سی ان پر پابندی لگا دی, تو آپ نے اب تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے, آپ نے ریویو کیا ہوگا, کوئی آپ نے جائزہ لیا ہوگا, انالیسس کیا ہوگا کہ اس پابندی کا اب تک جو ہے وہ ڈالر کی جو ہمارے ہاں اس کی اویلیبلٹی ہے اور دیگر جو اس سے متعلقہ معاملہ تھے, کتنا فائدہ ہوا ہے ہماری اکانومی کو, کتنا وہ سود مند فیصلہ ثابت ہوا کہ امپورٹڈ اشیاء کی قیمتوں پر کی آمد پر جو پابندی لگائی تھی آپ لوگوں نے؟ جی دیکھیے, بات ابھی یہ ہے کہ جو حالات ہیں جس کے اندر جب تک ہمارا IMF کا پروگرام طے نہیں ہوتا اور کچھ فورن انفلوز نہیں آتے, تو اس میں مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہماری غیر ضروری ڈالرز کی آؤٹ فلو ہے اس کو ہم کوشش کریں روکیں. تو اس میں جتنا بھی, اب میں کوانٹٹی آپ کو نہیں بتا سکتا, میں چیک کر کے آپ کو شو کے بعد بتا سکتا ہوں کہ کتنی ہماری پہلی تھی اور کتنی نان اسینشیل آئٹمس کی ریڈکشن ہوئی ہے, وہ ڈیٹا دیکھ کے ہم بتا سکتے ہیں. اور وہ ڈیٹا ابھی بھی مثال کے طور پہ آپ کے پاس اپریل کا غالباً اویلیبل ہوتا ہے, اور 1-2 مہینے اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا آتا ہے تو اس میں ریفلیکٹ ہوگا. مگر حقیقت یہ ہے, اور یہ بھی حکومت نے کوئی شوق سے یا ایک مطلب کہ جسے کہتے ہیں ایز اے پالیسی میجر, نارمل پالیسی میجر نہیں کیا, یہ ایک ٹیمپرری پالیسی میجر ہے. جب تک ہمارا تھوڑا سا ریزروز میں بہتری نہیں آتی اور ہماری اس میں آپ کی جو کرنسی کا ریٹ ہے اس میں تھوڑا سا استحکام نہیں آتا, تب تک ایک ٹیمپرری میجر ہے. انشاءاللہ اس کے بعد یقیناً اس کے اوپر بھی تھوڑا ریویو ہوگا اور آسانیاں ہوں گی, مگر مجھے یقین ہے اس سے تھوڑا سا امپیکٹ ضرور ہوا ہوگا. اور دوسری بات میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جن حالات میں, ذرا بریک لے لیں, آپ اس کے بعد کنٹینیو کیجیے گا, چونکہ ہمارا جو پہلا پورشن ہے وہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے. ہم نے بریک لینا, بریک کے بعد جو ہمارے مہمان ہیں تینوں, ان کے ساتھ معیشت پر, اس کے علاوہ IMF کے معاملات پر اور جو پولیٹیکل ایشوز ہیں درپیش ہیں ملک کو, ان پر بات چیت جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. حقان صاحب, جو گفتگو بلال صاحب نے کی, جو گفتگو آپ نے کی, اور جس طرح کے اشارے ہیں کہ IMF کے ساتھ جو ہمارا پروگرام ہے وہ بحال ہو جائے گا, یہ اس بحالی کے بعد وہ جو کہا جا رہا تھا کہ پاکستان بالکل تھریش ہولڈ پر ہے, ڈیفالٹ کے قریب ہے, ڈیفالٹ کی دہلیز پر ہے, ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا اب وہ خطرہ جو ہے وہ مکمل طور پر ٹل چکا ہے, اور آنے والے دنوں میں جب IMF کے ساتھ ریزمپشن ہو جائے گی تو اس کے بعد ADB, ورلڈ بینک اور جو دیگر مالیاتی ادارے ہیں ان پر بھی ان کا ہمارے اوپر جو ہے وہ اعتماد بحال ہو جائے گا اور معاملات جو ہے کسی بہتری کی طرف گامزن ہوتے نظر آتے ہیں آپ کو؟ اسی لیے ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ IMF کا جو معاہدہ ہے وہ صرف $1 بلین یا $2 بلین کے لیے نہیں ہے, بٹ دیٹس the stamp of approval کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں ICU میں جو معیشت ہے اس میں سے وہ نکال کے اس کو ہم جنرل وارڈ میں لے آئیں گے. یہ آسان لفظوں, ICU کی حالت جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ ایکسٹرنل سیکٹر پہ ہے. میں ڈومیسٹک سیکٹر پہ اس لیے نہیں اتنا وری کرتا کہ چلیں آپ کچھ گزارا کر سکتے ہیں, پر یاد رکھیے کہ ڈومیسٹک سیکٹر کا بھی جو انفلوئنس ہے, یعنی کہ جو فسکل ڈیفیسٹ یعنی کہ مالیاتی خسارہ جب بڑھتا ہے تو وہ اس کا امپیکٹ کرنٹ اکاؤنٹ کا $9 ارب سے کم کے ہمارے پاس اس وقت ریزروز ہیں. ٹریڈ ڈیفیسٹ 43 بلین کا ہے پہلے 11 ماہ میں, اس لیے روپی پہ ایک کنٹینیوس پریشر ہے. امپورٹس کرب کرنا اتنا آسان نہیں ہے, اس لیے کہ ہماری بیشتر جو امپورٹس ہیں وہ ایز را مٹیریل یوز ہوتی ہیں انٹو آر ایکسپورٹس, سو ہم وہ بھی نہیں کر سکتے. تیل کی قیمتیں جو دنیا میں بڑھی ہیں تو LNG ابھی ہم نے 4 ٹینڈر فلوٹ کیے ہیں, ہم لانگ ٹرم LNG لیتے ہیں $13 پہ, اس وقت LNG کی قیمت $25 سے $40 ہے. سو یو کین سی کہ سیویرٹی کیا ہے چیلنج کی. اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ اس کا جو رسپانس ہے وہ ایکولی اسٹرانگ ہونا چاہیے. دیٹ ول ریسٹور دا کانفیڈنس. بٹ ونس ہم فنڈ کے پروگرام میں واپس چلے جاتے ہیں, یہ اس دفعہ شاید انف نہیں ہوگا.
پاکستان would have to do much beyond the IMF program اگر ہم نے اسٹیبلٹی لانا. جی بالکل. ذرا انوالو کرتے ہیں تیمور طالپور صاحب. تیمور صاحب ایک اور بڑا ایشو جو آج زیر بحث ہے, کئی دنوں سے زیر بحث ہے, لیکن آج اس پہ یوم سیاہ منانے کا اعلان بھی کیا پاکستان تحریک انصاف نے, اور الزام یہ لگایا کہ جو نیب کے قوانین ہیں اور جو نیب کے نئے قوانین پاس کیے ہیں پارلیمنٹ میں, جو کہ آج اپنے پروسیس سے گزر کر جو ہے وہ قانون بن جائیں گے, چونکہ صدر صاحب نے سائن اس پہ نہیں کیے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ صرف اس لیے کیے گئے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی, پاکستان مسلم لیگ نون کی, پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے دیگر قائدین ہیں, ان کے کیسز جو ہیں وہ ختم کرنا مقصود تھا. 1100 ارب روپے کے جو کیسز تھے جن پہ الزام تھے وہ ختم ہو جائیں گے ان نئے قوانین کے ساتھ. اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے آپ؟ دیکھیے جی, جہاں تک بات ہے نیب کی, تو نیب کو تو ہم نے ختم نہیں کیا, نہ ہم نے ٹک کیا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں نیب ایک بہت بڑا ایشو ہے اس ملک کی معیشت کے لیے, اور اگر پچھلے 4 سال میں یا پچھلے 10 سال میں نیب نے کوئی ایسی بڑی کارکردگی دکھائی ہوتی پاکستان کی عوام کو, تو آج پاکستانی لوگ خود سراپا احتجاج ہوتے کہ کتنی بڑی زیادتی کر دی. پر نیب نے کچھ بھی نہیں کیا. نیب نے آپ کا جو باتیں تھی, جو ان کو ملے ہوئے تھے گولز, اس میں کوئی اچیو تو کر نہیں سکے. اب رہی بات ہم نے کیا چیز ہٹائی ہے, میجر چیز جو ہم نے ہٹائی وہ یہ ہے کہ یہ جو سیاست دانوں کو تنگ کیا جاتا تھا, ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس جو کہ میرے پہ بھی تھا, کوئی 4 سال چلا, آج تک چل رہا ہے پر کچھ مل نہیں سکا. کورٹ میں نیب نے کہہ دیا کہ ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے, ججز نے نوٹ کر لیا پر کوئی اس کا رزلٹ نہیں آیا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بلیک میل کیا جا رہا تھا سیاست دانوں کو. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی نیب ایکٹیو رہے گی. اگر کوئی کرپشن کرتا ہے اسے پکڑ جانا چاہیے, اینٹی کرپشن کے تھرو پکڑ لینا چاہیے, ان کو نیب کو بھی اس پہ ایکٹیو رہنا چاہیے. پر یہ فضول کے سیاسی کیسز کے ہم خلاف ہیں, حالانکہ ہم ڈرتے نہیں ہیں. آج بھی زرداری صاحب پر کئی کیسز ہیں, پچھلے 20 سال سے کیسز چل رہے ہیں, ہماری عدی فریال کے اوپر کیسز ہیں, ہم ان کو فیس کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے جو چیز کی ہے یہ اپنے ذاتی گین کے لیے نہیں کی ہے, ہم نے ملک کی اور معاشرے کی بہتری کے لیے اور معیشت کی بہتری کے لیے کیا ہے. بلال صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آج میں دیکھ رہا تھا اسی پیٹرولیم کے حوالے سے مختلف جو خبریں آ رہی ہیں کہ 5 جو ہے وہ لیوی اس کو لگانے کا فیصلہ ہو گیا, اور جی ایس ٹی جو ہے وہ لگانے کا فیصلہ ہو گیا پیٹرولیم مصنوعات پر, یہ شاید اسی مہینے کے اختتام پر. تو اس کے پیچھے کیا 10 روپے ہے غالباً جو لیوی ہے, اور 7 روپے جو ہے 7.5 روپے وہ جی ایس ٹی لگے گا. تو یہ فیصلے کے یہ بات قبل از وقت ہیں. ابھی تو حقیقت یہ, اور یہ عوام کو پتہ ہونی چاہیے کہ ابھی جو آپ کے پاس جو پیٹرول کی قیمت ابھی ہے, یقیناً جو قوت خرید لوگوں کی اس حوالے سے بہت مشکل ہے اور بہت اونچی ہے, مگر ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی عوام کے سامنے رکھنی ضروری ہے کہ ابھی کوئی بھی ٹیکس اس پیٹرول کی قیمت پہ نہیں لگا ہوا. یہ صرف جو عالمی منڈی میں قیمت ہے, وہاں تو قیمتوں میں کمی ہوئی ہے نا گزشتہ 2-3 دنوں سے. نہیں جی, ابھی جو ہم نے ریسنٹلی کیا ہے یہ صرف پاس آن آپ کر رہے ہیں. جو سبسڈی, جو غیر ذمہ دارانہ سبسڈی حکومت نے پچھلی حکومت نے جو دی تھی, یہ تو ابھی صرف اس کا خاتمہ ہوا ہے, کیونکہ ہم پہلے آپ نے اتنا بڑا خسارہ چھوڑا اور یہ رقم جو ہم نہیں افورڈ کر سکتے تھے وہ ہم سبسڈی دے رہے تھے. تو یہ مشکل فیصلے کر کے ابھی صرف سبسڈی کو ایلیمنیٹ کیا گیا. ابھی نہ پیٹرول پہ یا ڈیزل پہ کوئی سیلز ٹیکس ہے, نہ ہی کوئی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے. مگر اگر آپ شوکت ترین صاحب کے اس فارمولے پہ جاتے, جو وعدہ انہوں نے کیا تھا دسمبر میں IMF کے ساتھ, جس کانٹریکٹ کو, جو اگریمنٹ انہوں نے اس ٹائم پہ کی تھی, جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی, اگر آج آپ اس فارمولے پہ ہوتے تو اسی پیٹرول کی قیمت 300 روپے لیٹر سے زائد ہوتی. مگر کیونکہ انہوں نے اس ٹائم پہ یہ وعدہ کیا, اس کی خلاف ورزی کی, یہ پروگرام سٹال ہوا, تو آج ہم ادھر کھڑے ہیں. مگر انشاءاللہ جلد IMF کے ساتھ ہم مذاکرات کر کے بجٹ کے بھی کچھ میجرز ہیں, ان سب باتوں پہ کر کے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگلے, جس طرح مفتاح اسماعیل صاحب نے آپ کو کہا کہ جلد انشاءاللہ ایک اچھی خبر آئے گی اس حوالے سے, IMF کے حوالے سے. اور جو آپ نے دوسری بات کی, دیکھیے پیٹرول کی قیمتوں میں, گلوبل آئل مارکیٹس میں, آئل پرائسز میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, اور آپ نے دیکھا یہاں پہ ہر 15 دن بعد غالباً پرائسز اناؤنس ہوتی ہیں. تو جون کے آخر کے اندر اس ٹائم پہ اوگرا ایک سمری بھیجتی ہے گلوبل پرائسز کو مد نظر رکھتے ہوئے, وہ پھر نئی پرائسز تجویز کرتے ہیں جو ان گلوبل پرائسز میں اتار چڑھاؤ کو ریفلیکٹ کرتی ہیں, اور اس کی بنیاد کے اوپر اس ٹائم پہ ایک فیصلہ ہوتا ہے. تو وہ اس ٹائم پہ قیمت کے بارے میں میرے خیال سے بات کرنا قبل از وقت ہے. ہمیں امید ہے کیونکہ آئل پرائسز کافی اونچی رہی ہیں, اور اس کے اندر رشیا اور یوکرین کی کانفلکٹ کا بھی بڑا ہاتھ رہا ہے, جس کی وجہ سے ایک سپلائی شاک آیا ہے گلوبل آئل مارکیٹس میں, گلوبل آئل سپلائی میں. تو ہمیں امید ہے کہ اس کے اندر بہتری آئے گی, اور انشاءاللہ
اگر انشاءاللہ گلوبل آئل پرائسز میں بھی تھوڑی سی کمی آئی اور انشاءاللہ ہمارے ڈالر اور روپے کے ریٹ میں بھی استحکام آیا تو انشاءاللہ دونوں سے ہمیں امید ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں شاید ہمیں کچھ آسانی پیدا ہو جائے. ہم نے بریک لینی ہے اور بریک کے بعد جو ہمارا آخری پورشن ہوگا، ایک تو ہم سندھ میں جو ایک ضمنی انتخاب ہوا اور ایک اور ضمنی انتخاب آنے والا ہے اس میں بات کریں گے تیمور صاحب سے، اور دوسرا خاقان صاحب سے اور بلال صاحب سے جو معیشت سے جڑے ہوئے معاملات ہیں اس پر گفتگو کریں گے. ویلکم بیک. بات کریں گے تیمور طاولپور صاحب سے. تیمور صاحب، ایک تو جو گزشتہ دنوں ایک کراچی میں قومی اسمبلی کی سیٹ پہ الیکشن ہوا اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ بہت کم لیے، حالانکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں اتنی کم ریشو تھی، ٹرن آؤٹ تھا کہ وہ لوگوں کا، ووٹر کا جو عدم اعتماد ہے اس پروسیس پر. ایک تو اس کا جواب دیجیے گا. دوسرا ایک اور جو الیکشن آنے والا ہے قومی اسمبلی کا ضمنی انتخاب، تو اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ یہ جو این اے تھا جہاں پر ابھی الیکشن، یہ بیسکلی ایم کیو ایم کی سیٹ تھی اور بڑے عرصے سے ایم کیو ایم کی سیٹ تھی. ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ تو کھڑا کیا تھا کیونکہ ہمارا کوئی ایسا معاہدہ نہیں تھا ایم کیو ایم کے ساتھ کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. تو ہم نے اس الیکشن کو نہ ہی تو اتنا سیریسلی لیا پر ہمارے کینڈیڈیٹ کھڑے ہو گئے اور یہاں پر میرے خیال سے ٹوٹل کاسٹنگ شاید 10-11 ہزار کے بیچ میں 4-5 ہزار کے بیچ میں ہم نے ووٹ اٹھائے ہیں. تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا، ہمیں یہی ایکسپیکٹڈ تھا جو رزلٹ آئی ہے. اور ہمارے ہاں اسی طرح سے ہوتا ہے، جو سیٹس ہیں کہیں پہ ہمارا زور ہے کہیں پہ کسی اور کا زور ہے. پر اگر آپ جنرلی سندھ کی بات کرتے ہیں، صوبے سندھ کی، تو میرے خیال سے پھر تو الیکشن ہے ہی نہیں. ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس ہیں آپ کے جو سندھ کے، وہاں پر تو بڑی ڈفرینٹ سچویشن ہے. میں خود جہاں سے حلقے سے بلانگ کرتا ہوں، میرے اندر 14 یونین کاؤنسلز آتی ہیں جن میں سے 11 یونین کاؤنسل میری بنا مقابلہ ہے، یعنی کوئی پینل ہی نہیں ہے، نہ کوئی چیئرمین کا کینڈیڈیٹ ہے. لوکل باڈیز کی بات، آپ لوکل باڈیز کی بات کر رہے ہیں؟ جی، لوکل باڈیز کی بھی بات کر رہا ہوں، جو آپ کی ابھی چل رہی ہے سیٹ نیشنل اسمبلی کی، اس کی بات کر رہا ہوں، جو آنی ان کی بات. بیسکلی میں آپ کو ماحول بتا رہا ہوں، جیسے میں ماحول ہے وہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی فرینڈلی ماحول ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. اور جو ہم نے کام کیے ہیں وہ ہمیں آج پے بیک کر رہے ہیں. جہاں جہاں پہ ہم نے چیزوں میں ایکسل کیا ہے لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور الیکشن کی صورت میں، لوکل باڈیز کے الیکشن میں، جنرل الیکشن کی صورت میں ہمیں اس کے جو ہے فائدہ ملتا رہتا ہے وہاں سے. بالکل ٹھیک ہے. خاقان صاحب، آخری سوال ہے آپ سے. یہ جو ایک فنامنا ہے، آپ نے ذکر بھی کیا شروع میں کہ جو گزشتہ حکومت تھی عمران خان صاحب کی، اس نے جب سیاسی حالات جو تھے اس کو دیکھا وہ تبدیل ہو رہے ہیں یا وہاں ٹرم آئل آ رہا ہے، تو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھا اس کو اسے روگردانی کی اور انہوں نے اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے 5 روپے کمی کی پیٹرولیم پرائسز میں، اور اس کے علاوہ جو تھا وہ پی ایل ڈی وغیرہ بھی، لیوی بھی جو تھی وہ ختم کی. اس کا نتیجے میں 400-500 ارب کا جو ہے وہ بوجھ پڑا. تو آپ اس فنامنا سے ایگری کرتے ہیں ایز اے ماہر معیشت کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو شاید آج وہ صورتحال جو آج اس کو جو درپیش ہے، مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، وہ نہ کرنے پڑتے؟ طارق بھائی، یہ بڑا اچھا سوال ہے کیونکہ اسی سوال سے ہم آج کا جو بجٹ ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے تو ہم اینڈ کر سکتے ہیں پروگرام کو. دیکھیں، فیبروری میں جب ٹیکسز سارے زیرو کر دیے، 2 ٹیکسز ہوتے ہیں، ایک سیلز ٹیکس ہوتا ہے 17% اور ایک پی ڈی آئی، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، جو 0 یعنی کہ 0 سے 30 روپے تک گورنمنٹ لگا سکتی ہے. مقصد اس کا ریٹ کو رکھنے کا یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر پرائسز ڈاؤن ہیں تو آپ زیادہ کلیکٹ کر لیں، اگر پرائسز آپ ہیں تو آپ اس کو نہ لگائیں. سو ان دونوں کو ڈراپ کر دیا گیا ٹو 0. آئی تھنک اے ویری گڈ ڈیسیژن بائی دا گورنمنٹ آف دا ٹائم فار دا کنٹری. دیکھیں، ہم تو، اور میں نے ان دونوں پارٹیز کے ساتھ کام کیا اینڈ ایکولی آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ. اور یہ بہت اچھا پی ایم ایل این نے اس کو آگے لے کے چلا اور اس دونوں کو 0 رکھا. پی ڈی ایم کی جو اب حکومت ہے، ویری گڈ ڈیسیژن. بٹ جہاں پہ مارچ میں 30 ارب تھی یہ سبسڈی جو کہ جنرل سبسڈی دی گئی، اس وقت بھی آئی تھنک 30 ارب کا بوجھ شاید برداشت کیا جا سکتا تھا کہ چلیں آپ نہیں چاہتے تھے. بیکاز ایک چیز یاد رکھیں کہ جو دوسری آئے ہے، اگر میں سوچوں تو اس کا بڑا انفلیشنری امپیکٹ ہے. ڈیزل جب بڑھتا ہے تو سارے اجناس افیکٹ ہوتے ہیں. ٹرانسپورٹیشن پہ فرق پڑتا ہے، اجناس کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے اس پہ کرایہ بڑھتے ہیں تو ہر چیز بڑھ جاتی ہے. جی بالکل. ہمیں سوچنا تھا تو انہوں نے 30 ارب سوچا. بٹ جیسے ہی اس کا حجم مارچ میں 60-70 ارب پہ چلا گیا تو وہاں پہ ڈیسیجن لینا. آپ کے خیال میں اس وقت یہ فیصلہ کیا جاتا تو نہ کیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا؟ آپ یہ بتائیے گا بلال صاحب، آج بیان آیا ہے چونکہ آپ نے سرمایہ کاری کی بات کی، ہر چیز جڑی ہوئی ہے بجلی کے ساتھ. بجلی کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، ہونے کی توقع ہے، اور بجلی کی کمی بھی ہے. آج انہوں نے، مصدق صاحب نے کہا کہ 5 مہینے لگیں گے مزید اس سارے کرائسس کو کنٹرول کرتے ہوئے. 5 ماہ بعد تو سردی کا موسم بھی آنے والا ہوگا، کنزمپشن کم ہو جائے گی.
یہ تو پھر آپ کی کوئی پالیسی نہ، یہ تو پھر قدرتی حالات ہے، یعنی قدرت پہ بات چھوڑ دی ہے، قدرت اگر بہتری کر دے گی تو ہو جائے گی، ورنہ بہتری نہیں ہوگی. میرے خیال سے مصدق ملک صاحب کی جو بات کا مطلب یہ تھا، یہ نہیں کہ 5 مہینے تک کوئی بہتری نہیں آئے گی. 5 مہینے تک وہ امید کریں جو وہ بہتری مکمل چاہ رہے ہیں مکمل طور پہ آئے گی. مگر ہم نے دیکھا ہے 15 جون سے بھی آپ کی مزید جنریشن آن لائن آئی ہے. 30 جون کے بعد بھی آپ دیکھیں گے مزید لوڈ شیڈنگ میں بہتری آئے گی. ہم نے جب حکومت ایکوائر کی تو یقین کریں، آپ پوچھتے تھے بجلی والوں سے کہ بجلی کیوں نہیں پیدا ہوتی ہے، وہ کہتے تھے جی ہمارے پاس نہ گیس ہے نہ آئل ہے. ان سے پوچھتے تھے یار آپ کی پیٹرولیم والوں سے کہ کیوں نہیں فراہم کرتے، وہ کہتے جی پیسے کیوں نہیں ہے. فائنانس والوں سے کہیں پیسے کیوں نہیں، وہ کہتے جی 1600 ارب روپے کا فسکل ڈیفیسٹ. تو یہ پرابلمس ہم نے انہیریٹ کیے تھے، مگر اس کو آہستہ آہستہ امپروو کریں. امپروومنٹس ابھی بھی آ رہی ہے، انشاءاللہ آپ اگلے 15 دن میں بھی دیکھیں گے، اور 5 مہینے میں ایک مزید بہتری آئے گی. مصدق صاحب کا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ 5 مہینے تک کوئی بہتری نہیں آ گی اور 5 مہینے ہی انتظار کریں. اگر 5 مہینے کبھی نہیں آتی. دیکھیں نا، ایک تو کنزیومر ہے نا، جو گھریلو کنزیومر ہے، جس نے کارخانہ چلانا ہے، جس نے فیکٹری چلانی ہے، اگر اس کو بجلی نہیں ملے گی یا بجلی بہت مہنگی ملے گی تو پھر سرمایہ کاری کیسے ہوگی، پروڈکشن کیسے ہوگی. جب آپ کی جنریشن کیپیسٹی آہستہ آہستہ بڑھے گی، ہم جب جنریشن کیپیسٹی نہیں جو ایکچوئل جنریشن ہے اس کو ہم آہستہ آہستہ بڑھا رہے ہیں. ابھی 15 جون کو بڑھی ہے، آپ 30 جون کے بعد مزید بہتری دیکھیں گے. اس سے آپ کا ڈومیسٹک کنزیومر بھی مستفید ہوگا، آپ کا بزنس کنزیومر بھی مستفید ہوگا. مگر ساتھ ساتھ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جب 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی تو 1100 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ تھا. آج وہی سرکولر ڈیٹ 2500 ارب روپے پہ کھڑا ہوا ہے. گیس کا سرکولر ڈیٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. جب یہ چھوڑ کے گئے تو 1400 ارب روپے. جب سردی آنے والی ہوگی تو آپ کو پتا ہے کہ ایک اور ایشو پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نے LNG کے سودے الزام ہے، آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ سودے چونکہ بھر وقت نہیں کیے گئے، تو اب ایک مرتبہ پھر جب سردی آتی ہے تو پھر گیس کا کرائسس پیدا ہو جائے گا. اگین جو فیکٹری اونر ہے، اگین جو صنعت ہے، اس کا پہیہ یا تو جام ہو جاتا ہے یا پہیہ سلو ہو جاتا ہے. تو اس کا بھی آج ابھی سے آپ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اب یہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے، پیٹرولیم منسٹری بھی کام کر رہی ہے. اب دیکھیے آپ کے پاس کووڈ کے دوران جس طرح آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا، ایک گولڈن چانس تھا کہ ہم تقریباً $4 پہ آپ کو LNG مل رہی تھی، جو آج ابھی آپ نے جو گیس کا ایشو ہے، جو بجلی کا ایشو ہے، اس کو اینٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ سردیوں میں گیس کا مسئلہ نہ ہو. میں شکریہ ادا کرتا ہوں تینوں مہمانوں کا، جناب تیمور تالپور صاحب کا، وزیر ہیں سندھ کے، آپ کا شکریہ. اس کے علاوہ خاقان نجیب صاحب کا، آپ نے جوائن کیا ہمیں، اور اس کے علاوہ بلال حیدر قیانی صاحب نے نمائندگی کی پاکستان مسلم لیگ نون کی، اور حکومتی جو ٹیم ہے فنانس کے حوالے سے. تینوں کا شکریہ. میرے پروگرام کا آج کا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے پاس آئیں گے اور دیگر موضوعات کو لے کر دیگر معاملات کو سامنے لے کر آئیں گے. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.